वेलकम टू सियासत मनाए व्यूअर्स। इस हफ्ते हम आज बात करने की कोशिश करेंगे मिसिंग पर्सनस, जिसके हवाले से आपने मोन्टाज देखा। ये मिसिंग पर्सनस हम कहना जो है वो अब 3.5 साल से एनआरओ के केस से ज़्यादा लंबा चलने वाला ये केस, इसको हम मिसिंग पर्सनस या फिर उर्दू में लापता अफराद तो कहते रहते हैं, लेकिन इसका जो पूरा टाइटल या इस केस की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह है कि खुफिया इदारों के हाथों जो लोग गायब हो गए, यानी कि मिसिंग पर्सनस बिकॉज ऑफ द ISI, बिकॉज ऑफ द MI, बिकॉज ऑफ द IB और बिकॉज ऑफ जिन लोगों को हम नॉन स्टेट एक्टर्स या गैर स्टेट के जो अनासर हैं जिनको हम या तो इस्तेमाल कर रहे हैं या ट्रेन किया, या जिनकी वजह से कुछ लोग गायब हो गए, जिसके बाद कुछ रिप्रोड्यूस हुए, कुछ जो हैं वो अभी भी गायब हैं। हमारी रियासत के हवाले से जब बात की जाती है तो इसके अंदर एक सर क्वैगमायर सा है कि इनमें से अक्सर लोग जो हैं वो दहशतगर्द हैं। कहा जाता है कि इनको कोर्ट के सामने पेश करें तो कोर्ट के पास उतनी सबूत नहीं होती, या हमारा एविडेंस एक्ट जो है, जो हमारे कवानीन हैं जिसके अंदर आप एविडेंस दें, वो कुछ इस तरह है कि एक दहशतगर्द पकड़े गए सुसाइड जैकेट पहने हुए, तो वो क्योंकि फटे नहीं थे लिहाजा जज साहब ने कहा कि इतनी सबूत नहीं है कि ये फटने वाले थे तो इनको छोड़ दिया जाए। ये एक एक्सट्रीम। और दूसरी एक्सट्रीम ये कि जब हमारी मिलिट्री एजेंसीज़ को या अक्सर हमारे जो भी खुफिया इदारे या जो भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनको जब शौक चढ़े किसी को उठा लें, आर्मी एक्ट के तहत एक सिविलियन को उठा लें, क्योंकि हमारे सिविलियंस पाकिस्तान के एक खुसूसी सिविलियंस हैं जो कि आर्मी के ताबे होते हैं, आर्मी के ताबे होते हुए उनको फ़ंड करते हैं, उनको आप उठा लें। 8 दिन के अंदर अंदर आर्मी एक्ट के तहत आपको पेश करना होता है अदालत में, वो वाला हिस्सा आप ज़रा स्क्रैच आउट कर दें। 3.5 साल बाद भी आप ढूंढते रहें और अब धरना देके पार्लियामान के सामने बैठ जाएं। हमारे साथ आज तारिक महमूद साहब हैं, एक्स जस्टिस, और हमें कराची में ज्वाइन किया है हकीम बलोच साहब ने, जो कि फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ऑफ बलोचिस्तान हैं। और हमारी तारीख़ में ये एक मेरे ख्याल से सैड सी बात है कि चीफ़ सेक्रेटरी तो काफ़ी रहे होंगे बलूचिस्तान में, लेकिन बलोच चीफ़ सेक्रेटरी सिर्फ 3 रहे, उनमें से एक हकीम बलोच साहब हैं, और ये इनकी काफ़ी एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी में पोजीशंस रही हैं। इनसे हम एडमिनिस्ट्रेटिवली ये पूछना चाहेंगे कि बिलखुसूस बलूचिस्तान के हवाले से ये जो लापता अफराद हैं, इनको लापता करने की हमारी फ़ौज को या हमारी खुफिया इदारों को क्यों ज़रूरत पड़ती है? उससे पहले पुलिस होती है, इनके जैसे ओहदे होते हैं, उन तक क्यों बात नहीं आती, उन तक बात रुक क्यों नहीं जाती? और तारीख़ में क्या हुआ है जब कोई गुस्सा होता है रियासत पे तो वो करता क्या है? लेकिन तारिक महमूद साहब से हम पहले शुरू करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर विजिटर सुप्रीम कोर्ट में रेगुलरली पेश होते हैं। तारिक साहब, ये मैं मेरे ख्याल से आपसे तो उस बात से शुरू करना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म तो हाज़िर हो गए, खड़ा कर दिया कटहरे में, और पीर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो अब मुल्ज़िम आज़म भी हो गए और थोड़े दिनों बाद शायद मुजरिम आज़म भी बन जाएँ। लेकिन सर, ये कंटेम्प्ट बड़े जल्दी हो गई। ये 3.5 साल से ये चलता आ रहा है केस। कभी 348 लापता हैं, कभी 1000 लापता हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल के हवाले से 1000 से ऊपर हैं, और 11 तो ये बेचारे, या खैर ये लोग 11 अडियाला जेल से जब एंटी टेरर की कन्विक्शंस उनके ऊपर से हटी तो ये तो ऐसे गायब हुए कि पता ही नहीं चला। सर, ये पूरा किस तरह आप देखते हैं? ये रिट किधर है? ये वाक़या क्या था? और क्या आप वहाँ थे जिस दिन ये यूरिन बैग्स लगे हुए ये नौजवान पहुँचे कोर्ट? जी, मैं जिस दिन ये आखिरी पेशी हुई, जो चीफ साहब पेश हुए, मैं उस दिन थ्रू आउट मौजूद रहा। इत्तफाक से उस दिन गिलानी साहब वाला केस भी था, लेकिन मैंने समझा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, यहाँ हाज़िरी दी जाए, और मैंने सारी बातें सुनी। देखें, आपके सवाल का एक सिंपल, मैं देखें जुडिशरी की मैं कोई साइड नहीं ले रहा इस मामले में। सवाल ये है कि जो कुछ ये हो रहा है ये ज़िम्मेदारी किसकी है? पहली बात तो आप ये देख लें कि इस हुकूमत से एक गलती तो शुरू में हुई। अगर आपको याद होगा कि जब इन्होंने टेक ओवर किया तो इनकी मतलब टेक ओवर से मुराद जब इनको हुकूमत मिली, इक़्तिदार में आए, तो उस वक़्त इनको पूरी कौम की जो है वो एक हिमायत और सपोर्ट हासिल थी और किसी किस्म की कोई अपोजिशन नहीं। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ये भी शायद आपको याद होगा, नवाज शरीफ साहब और वो जो बाहर पार्लियामेंट से बाहर नुमाइंदे हैं वो भी मौजूद थे, काजी हुसैन अहमद साहब वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद जो प्रेस ब्रीफिंग हुई, जो सरकारी तौर पर जो स्टेटमेंट जारी किया गया, तो उस वक्त ये कहा गया कि हमने एक फ़ैसला किया है और हमने तमाम इख्तियार जो है कियानी साहब या फ़ौज को दे दिया है,
وہ جس وقت مناسب سمجھیں وہ سوات میں آپریشن کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے یہ سب سے بڑی غلطی ہے جو انہوں نے اس وقت کی اور اپنے اختیارات کو سرنڈر کر دیا. اب سوال یہ دیکھیں چاہے بلوچستان کا ایشو ہو یا فاٹا کا ہو یا پاٹا کا ہو, بنیادی طور پر یہ پولیٹیکل ایشوز بھی ہیں اور اکانومیکل ایشو بھی ہے. اکانومی کا لفظ میں آج اس لیے بھی ڈال رہا ہوں کہ آج آئی جی ایف سی کا ایک بیان جو اپنا ایک انٹرویو چل رہا تھا ایک دوسرے نجی چینل پر 7 سے 8 کے درمیان, تو ان سے جب یہ بات کی گئی تو انہوں نے خود بھی کہا کہ بلوچ ایریے میں زیادہ ڈسٹربنس اس علاقوں میں ہے جہاں پر اکانومی کے حوالے سے لوگ بہت غریب ہیں اور کمزور ہیں, تو وہ بھی مانتے ہیں. تو میرا کہنا صرف اتنی سی بات ہے کہ یہ جو اصل مسئلہ ہے یا پولیٹیکل ہے یا اس سے اکانومیکل ہے یا اس کے روٹ کازز کوئی اور ہے. یہ کام جو ہے جو کرنا ہے یہ حکومت نے کرنا ہے. اور اگر مثال کے طور پر کوئی ایجنسیز انوالو ہیں یا جیسے کوئی الزام لگایا جاتا ہے تو پھر بات بڑی سیدھی ہے, وہ انہی پرائم منسٹر کے انڈر ہیں. تو بنیادی طور پر یہ حکومت کا کام ہے کہ یہ ان سے پوچھے, ان سے باز پوچھ کرے, اور اگر کوئی بات جو ہے کوئی ایسی ہے جو کہ ہم کو سمجھائیں, کچھ خود سمجھیں, کم سے کم ہمیں بات کا تو پتہ تو چلے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عدلیہ کو نہیں کرنا چاہیے, دیکھیں عدلیہ نے ایک کام کیا لیکن اس کا بھی جو ہے جو مسنگ چین تھا وہ ایگزیکٹو نے پرووائڈ کیا. جن 11 قیدیوں کی آپ بات کر رہے ہیں جناب, اس میں جو چیف سیکرٹری پنجاب کے تھے انہوں نے اسٹیٹمنٹ ان رائٹنگ داخل کیا سپریم کورٹ میں, اور انہوں نے کہا کیونکہ ایجنسیز تو ٹوٹلی ڈس اون کر رہے تھے کہ اس 11 آدمیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہم اٹھا کے لے گئے, لیکن انہوں نے جو بیان دیا اور جو جیل کا ریکارڈ آیا انہوں نے کہا کہ نہیں جناب یہ اس تاریخ کو اس لمحے یہاں سے ریلیز ہوئے تھے اور یہ جو ہے یہ اٹھا کے لے گئے ہیں. تو اس کے بعد مجبوراً انہوں کو اون کرنا پڑا, ورنہ ان کو تو سٹینڈ یہ تھا کہ جناب یہ یہاں سے چلے گئے تھے اور جانے کے بعد یہ فاٹا میں جو ہے دہشت گرد ایکٹیویٹیز میں انہوں نے اپنے آپ کو انوالو کر لیا تھا اور ہم نے آپ سے گرفتار کیا. تو میرا پوائنٹ یہ ہے, باٹم لائن اس کی کہ جناب گزارش یہ ہے کہ یہ ذمہ داری حکومت کی. اگر ایک لاش ملتی ہے, چاہے جس کسی نے مارا ہے, کوئی لاش ملے گی, چاہے میں نے مارا ہے, اس نے مارا ہے, بی نے مارا ہے, یا جیسے بعض اوقات ہماری ایجنسیز کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ہمارے دشمن انوالو ہیں, تو تب بھی ذمہ داری ان کی ہے اور یہی جواب دہ ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ نے بلایا ہے, یہ پہلا بارش کا قطرہ ہی آپ سمجھ لیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو اس وقت ایوان صدر کے سامنے جو ہوا ہے سپریم کورٹ اس میں مزید باز گوش کرے گی. ایون ایم آئی اور آئی ایس آئی والوں سے کوئی جواب بھی مانگا ہے. کہہ رہے ہیں کہ آپ جوڈیشری کا ساتھ نہ دیتے ہوئے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ فوج کی غلطی ہے لیکن یہ ہماری گورنمنٹ کی غلطی ہے. نہیں حکومت کی غلطی ہے نا. نہیں میں کسی کو فی الحال بلیم نہیں دے رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ فوج کی غلطی ہے, آپ سراسر یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی غلطی ہے. نہیں, اس لیے کہ ذمہ داری ان کی ہے نا. اگر اس میں مثال کے طور پر وہ فوج والے انوالو ہیں تو یہ ان سے پوچھے نا, یہ کیوں نہیں پوچھتے. آج کی بات بتاؤ. ایک سیکنڈ, نہیں آج کی بات سر پلیز دیکھیے, آپ یہ تھوڑا انجسٹس نہیں ہے. آپ وارنٹ آف پریسیڈنٹ, یہ جوڈیشل سسٹم جس کے آپ جسٹس رہے ہیں, اور وہ وکالت, وہ آئین جس کی آپ نے وکالت کی ہے, اس کو ذرا 2 سیکنڈ کے لیے اس کو ڈی جورے سے ہٹا کے ڈی فیکٹو دیکھ لیں. تو سر یہ بات صحیح ہے کہ آپ ہماری حکومت کو کہہ رہے ہیں اور ڈیفنس منسٹری کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے چیفز آف سٹاف اور جو ڈائریکٹر جنرلز ہیں ہمارے خفیہ اداروں کے, ان کو رین ان نہیں کیا, یہ ان کی غلطی ہے, یہ لہٰذا ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ کرتے کیا ہیں. کیا واقعی میں آپ کی یہ پوزیشن ہے آج؟ نہیں, دیکھیں نا گزارش ہے, فاٹا کا جو بنایا, فاٹا یا پاٹا کا جو قانون بنایا, کس نے بنایا؟ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے دستخط نہیں ہے اس پر, گورنر صاحب کے ان کے دستخط نہیں ہے. اور کیا یہ ہماری ایم آئی اور کیا آئی ایس آئی ان کے انڈر نہیں آتی؟ اگر یہ وہی کچھ کر رہے ہیں بالکل اسی قانون ریگولیشن کی کہ آپ یہ والا یہ اینگل لیں گے اس پوری بحث کے اندر. نہیں, میرا کہنا یہ ہے کہ الٹیمیٹ ذمہ داری یہ ہے. جی الٹیمیٹ ذمہ داری, جی ساری الٹیمیٹ ذمہ داری ووٹر کی ہے. ساری الٹیمیٹ ذمہ داری اس ووٹر کی ہے جس نے ایسے لوگوں کو الیکٹ کیا, اتنے دنوں بعد الیکٹ کیا, جو کہ اس فوج کو یا پھر ان اداروں کو اس زمرے سے باہر آپریٹ کرنے دیا یا کر رہے ہیں کوئی ادارے اس سرکل آف لمٹ کے باہر. لیکن سر آج اگر میں آپ سے اس پرٹیکولر انسیڈنٹ کے حوالے سے یہ پوچھوں کہ یہ ایویڈنس ایکٹ کی وجہ ہے کہ ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز یا جو بھی ادارے یہ کر رہے ہیں وہ یہ صحیح سمجھتے ہیں کہ جی ان کو بری تو کر دیا کورٹ نے, لیکن ان کو باعزت بری نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ ہیں دہشت گرد اور ان سے پھر ہم نمٹتے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے. یہ ہوتا کیوں ہے؟ لاپتہ اسی بیسس پہ ہوتا ہے سر, جو قانون میں لکونہ ہے. دیکھیں نا,
نہیں ایسی بات نہیں ہے. یہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اپنے سوچ کے مطابق کہ اس ملک کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہ بہتر اور فیصلہ کر لے. آپ اپنے ایویڈنس ایکٹ کی بات کی, بڑی اچھی بات کی. سوال یہ ہے کہ ایویڈنس ایکٹ میں کوئی خامیاں ہیں, آپ کو مزید اگر سخت قوانین ان دا سرکمسٹانسز چاہیں تو اب ذمہ داری پھر پارلیمنٹ کی آتی ہے, پارلیمنٹ ان قوانین کی ترمیم کرے. تو دیکھیں, لیکن جس ملک میں ایک آئین ہوگا, جس ملک میں ایک سسٹم ہوگا, پارلیمنٹ ہوگا, پھر اس میں تو اس بات کی کسی کو اجازت نہیں دے. دیکھیں نا, ویسے تو بات بڑی سیدھی سی ہے کہ وہ جو ہے ہر قسم کے ایکسٹریمسٹ ہیں. پھر تو وہ قادری جو ہے جس نے اپنی وزڈم میں جو ہے گورنر تاثیر کو قتل کیا, پھر تو وہ بھی جسٹیفائی. میں یہ کہتا ہوں کہ بات یہ کہ میں آپ سے ایک کلیئر جواب جاننا چاہ رہا ہوں کہ میرا بات بڑی کلیئر ہے, میری بات بڑی کلیئر ہے کہ یہ ذمہ داری ان کی ہے, اور اگر ایجنسیز انوالو ہیں, حکومت یہ فوج انوالو ہے, تو یہ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں, ان کو پوچھنا چاہیے. اگر یہ نہیں پوچھتے تو پھر تو آپ نے خود ان کو ایک گرین چٹ دی ہوئی ہے, جو مرضی کرتے رہیں. اچھا سر, اگر ذمہ داری ہم اپنے پارلیمان کے اوپر شاید موسٹ کنوینئنٹ ذمہ داری ہے تو ہم تعین کر دیتے ہیں, اور آن پیپر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہی کی ذمہ داری ہے اس کے حوالے سے سر. لیکن ریالٹی تو کچھ یہ ہے نا کہ ہماری جو سویلین ڈسپنسیشن ہے وہ ہیلپ لیس ہے, اس کے پاس طاقت نہیں ہے اس حوالے سے کچھ کہنے کی, کرنے کی. بلکہ شور مچا ہے تو سویلین بیوروکریسی کی طرف سے ہی مچا ہے, اس کے بعد کچھ ہوا ہے یا ٹیلی ویژن پہ شور مچا ہے. یہ ورنہ ایک سائلنٹ الائنس تھی کہ ہمیں نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے لیکن ہمارا حق نہیں ہے اس پہ بولنا. آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ نہیں, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. آپ کو یاد ہے یہ 2007 کی موومنٹ چلی تھی نا, میں اس کا سب سے بہترین اگر کو فال آؤٹ نظر آتا تھا نا, یہی فوج جو ہے نا بیک فٹ پر چلی گئی تھی. یہ بات تو ہم مانیں, لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ جو حکومت آئی اس نے ان کے لیے سپیس پرووائڈ کیا, اور دوبارہ آ کے نہ صرف وہ سپیس انہوں نے کور کی بلکہ بہت زیادہ کور کر لی. اگر فارن پالیسی اور جی ایچ کیو میں بن رہی ہے تو یہ قصور ان کا ہے. دیکھیں یہ ہمارے نمائندے, ہم تو ان کا گریبان پکڑیں گے. اگر آج جو the powers that be are the powers that be, یہ تنقید اور قصور کس کا, یہ ہم بات کر لیں گے. لیکن سر پاورز دیٹ بی کے حوالے سے آج لاپتہ ایک آدمی کا ہونا اس لیے ایک سپیس بنتی ہے کیونکہ اس کو قانون کے تحت کسی حد تک ہی پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے, جس کے بعد ثبوت ختم ہو جاتی ہے, یا ثبوت کے جو پیش کرنے کے شواہد پیش کرنے کے طریقے ہیں وہ بہت پرانے ہیں, وہ فرسودہ ہیں. نہیں دیکھیں نا, گزارش ہے مثال کے طور دیکھیں ان کے پاس تو بعض اوقات بڑا ایک آسان ڈیفنس ہوتا ہے. وہ تو تمام مسنگ پرسن کے حوالے سے جب بھی کسی عدالت میں پیش ہوئے انہوں تو ہر بات کو ڈس آن کیا. اور جیسے میں عرض کروں کہ ان 11 افراد کے بارے میں ان دا فرسٹ پلیس تو ان کا سٹینڈ یہی تھا کہ جناب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں, ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو بعد میں جس وقت وہ ایسی کو کنکریٹ ایویڈنس آئی اور وہ پھنس گئے, اور وہ جو چیف سیکرٹری صاحب پھر اس دن آئے جب سپریم کورٹ نے نوٹس بھی لے لیا تھا, تو سپریم کورٹ نے کہا جناب بات یہ چیف سیکرٹری نے کہا کہ ہمیں تو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے پروونشل گورنمنٹ کے حوالے کیے گئے, باوجود اس بات کے کہ وہاں پر جو ہے جب وہ جو ہاسپٹل میں موجود تھے تو وہاں پیرا فوجیوں کا تھا, تو ان سے پوچھا گیا چیف سیکرٹری کو. جیسے صاحب ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد میں حکیم بلوچ صاحب سے پوچھوں گا. چیف سیکرٹری کے حوالے سے کہا گیا ہے, تو ایک چیف سیکرٹری ایکس ہمارے ساتھ بھی ہیں, ان کی بھی ایک طویل مدت سروس ہوتی ہے جس کے بعد آپ ایک صوبے کے اعلیٰ افسر بنتے ہیں, افسر شاہی کے جو ٹاپ نمائندہ ہیں وہ بنتے ہیں. ان کی کیا انٹریکشن ہوتی ہے فوج سے اور باقی اداروں سے, اور پھر یہ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں اگر مسکرینٹس ہیں یا ٹیررسٹ ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو کہ ملک دشمن سمجھے جا رہے ہیں, ان کو ہینڈل کس طرح کیا جاتا ہے ایک نارملی فنکشننگ اسٹیٹ میں, اور آج کل پھر کس طرح کیا جا رہا ہے, یہ پوچھیں گے ایک بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منع ہے, آپ ہمارے اس شو کے اوپر کامنٹ کر سکتے ہیں facebook.com/سیاست. بیک ود یو آفٹر بریک.